आज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है, थर्ड आउटलाइन है हमारी सर सैयद अहमद ख़ान एंड अलीगढ़ मूवमेंट, एजुकेशनल सर्विसेज, पॉलिटिकल सर्विसेज, रेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एजुकेशनल सर्विसेज उनकी। इससे पहले मैं कुछ बातें एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी। सर सैयद अहमद ख़ान ने ये तहरीक क्यों शुरू की, मूवमेंट क्यों शुरू की, उसकी वजूहात थी। क्या वजह थी कि बर्रे सगीर में जहाँ मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की थी वो ज़वाल पजीर हो गए थे, अंग्रेज़ उन पर काबिज़ हो गए थे और 1857 की जंग भी मुसलमान हार चुके थे। जंग हारने के बाद मुसलमानों के साथ इतनी बदसलूकी की गई, उनको ज़िंदा यानी दरगोर किया गया, उसके अलावा उनको गोले बारूद से उड़ा दिया गया, उनकी लाशें जो थीं वो टावर्स पे लटका दी गई। तो ये मुसलमानों के लिए बहुत अजियतनाक बात थी। मौशी लिहाज से बहुत कमज़ोर कर दिया गया, तलीमी लिहाज से बहुत कमज़ोर कर दिया गया, नहीं तो तमाम तलीमी इदारे पर बंद कर दिए गए। ऐसे में सर सैयद अहमद ख़ान ने एक तहरीक चलाई कि मैं एक ऐसी तहरीक चलाऊंगा जिसकी वजह से मुसलमान एजुकेशनल फील्ड में भी ऊपर आएंगे, पॉलिटिकल फील्ड में भी ऊपर आएंगे और इकनॉमिकली भी ऊपर आएंगे। वो किस तरह से, उन्होंने सबसे पहले तालीमी इदारे बनाए। सो एजुकेशनल मूवमेंट, स्कूल ऑफ मुरादाबाद 1859 में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुरादाबाद में एक मदरसा कायम किया, स्कूल कायम किया गया, जहाँ पर अंग्रेज़ी और फ़ारसी की तालीम दी जाती थी। यानी चूँकि अंग्रेज़ बरसगीर में आए थे, अब अंग्रेज़ी मुसलमानों की ज़रूरत बनता जा रहा था। किस तरह से कि जॉब हासिल करनी है मुसलमानों को तो अंग्रेज़ी आएगी तो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि पीपीएससी का सॉरी आजकल जो पीपीएससी का एग्ज़ाम जिसको आप कहते हैं या सीएसएस का एग्ज़ाम कहते हैं, मुकाबले का इम्तिहान, ये तब से शुरू हुआ है और अंग्रेज़ों ने मुकाबले के इम्तिहान में अंग्रेज़ी को लाजमी करार दे दिया गया। तो मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी के लिए अंग्रेज़ी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और किसी भी जॉब के लिए, ख़ास तौर पे अंग्रेज़ों से बातचीत करने के लिए, उनको अपने मसाइल बताने के लिए, तो आपने मुरादाबाद में इंग्लिश और फ़ारसी की तालीम देना शुरू की वहाँ पर। उसके बाद है जी गाज़ीपुर स्कूल 1862 में आपने गाज़ीपुर में एक स्कूल कायम किया, जहाँ पर उर्दू, फ़ारसी और अरबी के अलावा इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी ताकि मुसलमान तालीमी लिहाज से ऊपर आ सकें। स्कूल मुसलमानों के लिए बंद हो चुके थे, जो स्कूल थे वो हिंदुओं के थे और वहाँ पे ख़ास हिंदी ज़ुबान सिखाई जाती थी, हिंदी तालीम दी जाती थी, जो कि मुसलमानों के लिए ज़रूरी नहीं था और मुसलमान इसको अपनी बेइज्जती महसूस करते थे कि वो लोग जिन्होंने 800 साल हुकूमत की है अब वो मुहताज हो गए हैं। नंबर थर्ड पर है जी साइंटिफिक सोसाइटी, Establishment of Scientific Society 1863 में सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, जिसमें इंग्लिश और जदीद टेक्नोलॉजी वाली जो और इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें थी, यानी अंग्रेज़ों की टेक्निकल तालीम, जदीद जो किताबें थीं उनके तर्जुमे उर्दू में और फ़ारसी में किए गए ताकि बरे सगीर में रहने वाले लोग जो इंग्लिश नहीं जानते वो भी उन किताबों को पढ़ सकें और जदीद इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है जी अंजुमन तरक्की मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। अंजुमन तरक्की के नाम से मुसलमानों के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लैंड जाके मुसलमानों के लिए सर्च की कि आखिर पूरे 2 साल कि वहाँ का तलीमी निज़ाम है कैसा, वहाँ के तलीमी इदारे कैसे हैं, ये लोग किस तरह से पढ़ते हैं, ये लोग एक्चुअली में सोचते क्या हैं, जिसकी वजह से ये लोग बरसगीर आए हैं और हमारा तलीमी निज़ाम तबाह करने का क्या मकसद है और ये तलीमी लिहाज से कितनी ऊपर जा चुके हैं हमसे, ताकि हम इनको फॉलो करके इनके साथ मुकाबला कर सकें। The next point is MAO कॉलेज अलीगढ़, एम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, ये अब्रीवेशन है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। इससे पहले ये स्कूल था।
محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول. محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول جو تھا یہ 1875 میں قائم کیا گیا، اور اس کا مقصد بھی علی گڑھ کے جو لوگ ہیں اور جو بچے ہیں ان کو اسکول کی تعلیم دینا تھا. اس کے بعد اسی کو ترقی دے کر 1877 میں اس کو کالج کی شکل دے دی گئی، محمدن اینگلو اورینٹل علی گڑھ کالج، جس کا افتتاح لارڈ لیٹن نے کیا. اور سر سید احمد خان کے چونکہ بہت زیادہ دوست انگریز بھی تھے. ایسی بات نہیں ہے کہ انگریز صرف ظالم ہوتے ہیں، پولیٹیکلی جو بھی ہے اور وہ لوگ جیسے بھی عزائم رکھتے ہیں، لیکن ان کا جو معاشرتی نظام ہے یا جو معاشرتی لوگ ہیں ان کے ہم جیسے ان کے جو سٹیزنز ہیں وہ انتہائی سویلائزڈ ہیں اور اچھے پولائٹ لوگ ہیں، دوستی کرنے والے یا انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں. دا نیکسٹ پوائنٹ، محمدن ایجوکیشنل اکیڈمی 1888. محمدن ایجوکیشنل اکیڈمی 1888 سے سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی، جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیمی اصلاحات سے متعارف کروانا تھا. پھر اس کا فائدہ اس کالج سے بھی زیادہ ہوا، اور دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں پر اجلاس ہونے لگے کہ قوم کے تعلیمی مسائل پر غور کیا جانے لگا. اور کانفرنس نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا کہ ہم نے کس طرح کا تعلیمی نظام بر صغیر میں رائج کرنا ہے، اور مسلم جو بچے ہیں ان کو تعلیم دلوانی لازمی ہے تاکہ ہم لوگ تعلیمی لحاظ سے اوپر جا کے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. ویسے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ زیادہ پاورفل ہے ہم سے. پھر اس تحریک کو رواں دواں رکھنے کے لیے فنڈز بھی اکٹھے کیے گئے. دا نیکسٹ پوائنٹ، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی. مسلم علی گڑھ یونیورسٹی 1920 میں ایم اے او اسکول جو 1975 میں قائم کیا گیا، 1875 میں ایم اے جو بعد میں ایم اے او کالج بن گیا. ایم اے او کالج 1877 میں اس کو کالج کی شکل دے دی گئی، اور پھر 1920 میں مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل دے دی گئی اس کو، ایم اے او کالج کو یونیورسٹی کا درجہ ملا. اور یہ بہت لمبی داستان ہے کہ یونیورسٹی کا درجہ کیسے ملا. سب سے پہلے اس کو اسلامیہ علی گڑھ یونیورسٹی قائم کیا گیا، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی. ٹھیک ہے، انگریز جو تھے وہ چاہ رہے تھے کہ یونیورسٹی نہ بنائی جا سکے تاکہ یہ لوگ یونیورسٹی لیول تک نہ پہنچ سکیں. مسلم لوگ جو ہیں ادھر سے ہندوؤں کی یہ پوری کوشش کہ اگر مسلمانوں نے یونیورسٹی بنا لی تو یہ ہمارے تعلیمی نظام کے برابر آ جائیں گے، اور تعلیمی نظام کے برابر آنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر یہ لوگ ایک دفعہ پاورفل ہو جائیں گے اور ہمارے سے ٹاکرا لیں گے. یونیورسٹی کو روکنے کے لیے بہت کوششیں کی گئی. ایون دیٹ کہ سر سید احمد خان 1898 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی یہ کوششیں کرتے ہوئے. 70 سے وہ شروع ہوئے، 1870 سے، اور 98 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور یونیورسٹی نہ تعمیر ہو سکی، نہ اس کا قیام عمل میں آ سکا، صرف انہی وجوہات کی وجہ سے کہ ایک طرف انگریز پریشرائز کر رہے تھے کہ ہم مختلف قسم کی ڈیمانڈ رکھ رہے تھے کہ ٹینڈر بہت مہنگا انہوں نے کر دیا، اور ٹینڈر کے لیے مسلمانوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ٹینڈر خریدنے کے لیے وہ اتنے پیسے دے سکیں. دوسری طرف ہندو جو تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یونیورسٹی نہ بنا سکیں. پھر بھی سر سید احمد خان نے اپنے جتنے دوست تھے ان سے فنڈز لیے، ویسے پورے بر صغیر میں سے فنڈز اکٹھے کرنے شروع کر دیے. سر سید احمد خان کی ایک بات بہت مشہور ہے اور بہت مزے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے بہت سارے دوست مجھے دیکھ کے فوراً سے پلٹ جاتے تھے اور آنکھیں چرا لیتے تھے کہ یہ مانگنے آ گیا ہے. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ ایک انسان اتنی زیادہ اپنی جو انرجی ہے وہ کس چیز میں لگا رہا ہے، تو ان کی جو انرجی جو انہوں نے لگائی وہ کام آئی، اور 1920 کے بعد اس ایم اے او کالج کو، محمدن اینگلو اورینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا. اس کے علاوہ انہوں نے مسلم کالج کانپور، سندھ مدرسۃ الاسلام، اسلامیہ کالج پشاور، اسلامیہ کالج لاہور، اور بہت سارے تعلیمی ادارے جو تھے ان کا اجرا کیا تھا انہوں نے تاکہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے اوپر جائیں. چونکہ تعلیم وہ فرسٹ اسٹیپ تھا بر صغیر میں جس کی وجہ سے مسلمان تھوڑے پاورفل ہو سکتے تھے. تعلیم ان کے پاس آ جاتی تو وہ اس قابل ہو جاتے کہ اپنے رائٹ انگریزوں کو بتا سکے کہ یہ ہمارے رائٹ ہیں. چونکہ انگریز جو تھے وہ ڈیموکریسی لے کر آئے تھے کہ ہم جمہوری نظام لے کر آئیں، تو جمہوری نظام ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ آئین، کچھ قوانین بھی تھے، لیکن وہ اس کو اپلائی نہیں کر رہے تھے بر صغیر میں، اس وجہ سے کہ یہ لوگ کون سا آئین اور قانون کو جانتے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں. اب
اگر مسلمان تعلیمی لحاظ سے برصغیر میں اوپر اٹھ جاتے تو مسلمان ان کا آئین پڑھتے اور آئین کو ان کے سامنے رکھتے کہ دیکھیں آپ کے آئین میں یہ بات لکھی ہے اور آپ کس بحاف پہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ ایک شہری کو اس کا مکمل حق ملنا چاہیے. ڈیموکریسی جمہوریت یہ کہتی ہے کہ شہریوں کو ان کے حقوق دیے جائے. تو پھر آپ کس بحاف پہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک مسلم جا رہا ہے اور آپ اس کو صرف اس بات کی سزا دے رہے ہیں بیچ راہ میں کہ وہ اکڑ کے کیوں گزر رہا ہے یا وہ سلیوٹ کر کے کیوں نہیں گزرا, وہ سیدھا کیوں گزر گیا ہے. تو یہ ان چیزوں کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے, مقابلے کے امتحان دلوانے کے لیے اور مسلمانوں کو سیاست ملانے کے لیے سر سید احمد خان نے سب سے پہلا جو سٹیپ سمجھا وہ تعلیم کو ضروری سمجھا, کیونکہ تعلیم نہیں ہوگی تو سیاست کسی کام کی نہیں ہے, آپ کا ذہن کھل نہیں سکے گا. تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو کن ذہن کو یا بند ذہن کو کھولنے والی چیز ہے, پالش کرنے والی چیز ہے. آپ کے مائنڈز کو پالش کرتی ہے تعلیم. علم سے انسان کے اوپر بہت سارے در کھل جاتے ہیں, بہت سارے راز کائنات کے کھل جاتے ہیں. سو یہی راز سر سید احمد خان نے کھولنے تھے انسانوں پر. جی نیکسٹ ہے جی پولیٹیکل موومنٹ. سر سید احمد خان نے پولیٹیکل موومنٹ سٹارٹ کی برِ صغیر میں, اور کب کی؟ سب سے پہلے تو انہوں نے مسلمانوں کو صرف تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا کہ ابھی آپ لوگ اس سائڈ پر مت آئیں کہ آپ پولیٹکس میں انٹر ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کو استعمال کیا جائے گا, آپ لوگ اپنے جو حقوق ہیں وہ نہیں حاصل کر پائیں گے. سب سے پہلے انہوں نے مسلم انگلش ریکانسیلیشن, مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان مصالحت جو ہے کا رستہ اختیار کیا کہ ان کے درمیان صلح کیسے کروانی ہے, ان کو آپس میں جو اتنی دور ہیں, اتنا گیپ ہے ان میں, گیپ کیسے کم کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے جنگ آزادی کے بعد رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا, میگزین لکھا کہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بغاوت کرنی پڑی. آپ نے اتنا ظلم کیا تھا, آپ نے آ کے ناجائز قبضے کیے تھے بر صغیر پر, ایسٹ انڈیا کمپنی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے پورے بر صغیر پر آپ قابض ہو گئے. ناجائز طریقے سے آپ نے بہت سارے سرداروں کو ساتھ ملایا اور بہت سارے جو حکمران تھے ریاستوں کے ان کو شکست دی, اور پھر آپ برصغیر پر قابض ہو گئے. حتیٰ کہ آپ کی یہ سرزمین بھی نہیں ہے, آپ لوگ یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے مسلمانوں کو آپ پر غصہ تھا, ان کے حقوق ضبط کر رہے تھے آپ لوگ, تو انہوں نے آپ سے بغاوت کی, اور اس وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی. اور جتنا مسلمانوں کا قصور تھا اتنا ہی ہندوؤں کا بیچ میں قصور تھا, لیکن ہندو جو تھے وہ پیچھے ہو گئے. تو آپ نے اپنی نفرت اور اپنا سارا کا سارا غصہ جو تھا وہ مسلمانوں پر نکال دیا. یہ ناانصافی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ, اور یہ اسباب تھے بغاوت کے. اس کے بعد دا نیکسٹ ہے جی ٹو نیشن تھیوری. انہوں نے ٹو نیشن تھیوری دی, یعنی دو قومی نظریہ دیا بر صغیر میں کہ ہم اور جو ہندو ہیں وہ ایک قوم نہیں ہے. سب سے پہلے دو قومی نظریہ بر صغیر میں شاہ ولی اللہ نے دیا تھا, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا. اور یہ دو قومی نظریہ انہوں نے کب پیش کیا؟ جب 1867 میں اردو ہندی تنازع ہوا تھا. تو اس کے بعد ہندوؤں نے جب کہا کہ یہ ہم نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس میں ڈسکس کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہندی کو جو ہے وہ پورے بر صغیر میں رائج کر دیا جائے, اردو کو ہٹا دیا جائے. تب سر سید احمد خان کو سمجھ آئی کہ ہم تو ہندوؤں کو اپنے بھائی سمجھتے تھے, یا سمجھتے تھے کہ ہم اور یہ ایک ہی زمین پر بسنے والے ہیں, تو ہمارا ان سے ریلیشن ہے. یہ تو بالکل مختلف قوم ہے, ان کے نظریات ہم سے مختلف ہیں. جیسے قائد اعظم نے کہا ہے کہ ان کے ہیروز ہم سے ڈیفرنٹ ہیں, ان کے ملی نغمے ہم سے ڈیفرنٹ ہیں, ان کا جو مذہب ہے وہ ہم سے ڈیفرنٹ ہے, ان کے معاشرتی روایات ہم سے ڈیفرنٹ ہیں, تو وہ اور ہم ایک قوم کیسے ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے دو قومی نظریے کی ابتدا 1867 کے بعد کی سر سید احمد خان نے, اور انہوں نے کہا کہ پڑوس میں رہنے والے ملاقات کے وقت باہم ہاتھ ملا بیٹھے تو علیحدہ ہونے پر ہاتھ دھوتے ہیں. سو اتنی زیادہ جو نفرت تھی وہ ہندو کرتے تھے. وہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی مسلم ان کے باورچی خانے کے قریب سے یا ان کی جس جگہ کو بہت صاف رکھتے تھے اس کے قریب سے گزر جاتے تو وہ کہتے گائے کا گوبر لائیں, اس کو پاک کرنا ہے کیونکہ مسلمان یہاں سے گزر گیا ہے. دا نیکسٹ ہے جی میگزین کازز.
ریبیلین آف انڈیا، رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند سر سید احمد خان نے انگریزوں کو یہ بتانے کے لیے لکھا تھا کہ آپ کی جو ظالمانہ کارروائیاں تھیں ان کی وجہ سے مسلمان بے چین ہوئے ہندوستان کے، اور ان میں ایک بے چینی سی اٹھی کہ ہم نے ان سے اپنا وطن یا اپنی سرزمین حاصل کرنی ہے تاکہ ہم آزاد اور خود مختار رہ سکے۔ ظلم سہنے کے قابل نہیں تھے مسلمان، ان کی رسم و رواج اور تھے اور آپ ان پر بین لگا رہے تھے، آپ نے ناجائز قبضے کیے تھے، جس کی وجہ سے بر صغیر کے مسلمان جو تھے وہ بے چینی کا شکار ہوئے اور ان میں ایک ولولہ سا پیدا ہوا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، اور ہندوؤں نے انہیں اکسایا جس کی وجہ سے انہوں نے جنگ کی اور پھر آپ نے ان پر بہت ظلم کیا۔ سو یہ ظلم اب ختم ہو جانا چاہیے۔ نیکسٹ ہے برٹش انڈیا ایسوسی ایشن۔ برٹش انڈیا ایسوسی ایشن بھی سر سید احمد خان نے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت قائم کرنے کے لیے قائم کی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان اور انگریزوں کے درمیان جتنی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں اور ہندوؤں نے جتنی غلط فہمیاں پیدا کر دی تھیں ان کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسوسی ایشن بنائی تاکہ انگریز اور مسلمان ایک دوسرے کے قریب آ سکیں اور ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، تاکہ چونکہ انہوں نے بھی اب سر سید احمد خان کو نظر آ رہا تھا کہ بہت عرصہ تک اب یہ لوگ یہاں رہیں گے تو مسلمانوں نے بھی آبویسلی یہی رہنا ہے، تو جب تک ان کے درمیان صلح صفائی نہیں ہوگی اسی طرح سے خون خرابہ ہوتا رہے گا، حالات خراب رہیں گے، تو مسلمانوں اور انگریزوں کو قریب لانے کے لیے برٹش انڈیا ایسوسی ایشن قائم کی۔ دا نیکسٹ پوائنٹ ہے جی سپریشن فرام پالیٹکس۔ پالیٹکس سے دور رہنے کی ہدایت کی سر سید احمد خان نے، کیوں کی؟ کیونکہ مسلمان ان پڑھ تھے، وہ تعلیم حاصل نہیں انہوں نے بھی مکمل طور پہ کی تھی، یا تعلیمی لحاظ سے اتنے پختہ نہیں ہوئے تھے، ذہن ان کے اتنے پختہ نہیں تھے، پالش نہیں تھے ان کے ذہن، جس کی وجہ سے ہندو اور انگریز ان کو صرف استعمال کر سکتے تھے۔ وہی بات تھی نا کہ وہ انگریز ہندو بار بار کہتے تھے کہ جدا گانا انتخاب نہیں ہونا چاہیے، مخلوط طریقہ انتخاب ہونا چاہیے، نہیں سپریشن نہیں ہو، سپریٹ انتخابات نہ ہو کہ ان کو ان کی سیٹس نہ کہیں مل جائیں۔ اگر اکٹھے ہوں گے تو چونکہ ہم میجورٹی ہیں، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تو سیٹ ساری کی ساری ہمیں مل جائیں گی۔ تو یہ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ لوگ بار بار کہتے تھے کہ مخلوط طریقہ انتخاب کر دیں یا جدا گانا انتخاب کی رٹ چھوڑ دیں آپ لوگ، تو ہم آپ کے سارے مطالبات مان لیں گے۔ اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ ہم ساری سیٹس لے لیں گے بعد میں، ان کو کس نے پوچھنا ہے۔ سر سید احمد خان نے اس وقت مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا کہ آپ پالیٹکس میں ابھی دخل اندازی نہ دیں، اس میں انٹرسٹ نہ لیں، کیونکہ یہ آپ کے حق میں برا ہوگا۔ پہلے تعلیم حاصل کریں اینڈ دین پھر پالیٹکس میں داخل ہوں۔ جب پھر پالیٹکس میں داخل ہوں گے تو پھر آپ لوگ اپنے حقوق منوانے کے قابل ہو سکیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیمانڈ فار سیپریٹ الیکشنز۔ مسلمانوں نے سیپریٹ الیکشنز کی ڈیمانڈ کی، کس وجہ سے؟ کہ مسلمان تعداد میں کم تھے، تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے اگر ان کو سیپریٹ سیٹس مل جاتی ہیں، یعنی مسلمز کے لیے سیٹس مختص کر دی جاتی ہیں کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی سیٹس ہیں، تو وہ آبویسلی مسلمانوں کو ملنی تھی، اور اس کی تحت کم صحیح لیکن مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ سیٹ بڑے صغیر میں مل جاتی۔ لیکن اگر مخلوط طریقہ انتخاب ہوتا تو پھر ساری کی ساری سیٹس ہندوؤں کے پاس جانے کا خطرہ تھا، کیونکہ وہ میجورٹی تھی، تعداد میں زیادہ تھے، اور جس تعداد میں زیادہ جس طرف ووٹ دیں گے جیتے گا وہی، تو وہ ساری سیٹس جیت سکتے تھے۔ تو مسلمانوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ہمارے الیکشن جو ہیں وہ سیپریٹ کروائے جائیں، تو پھر 1909 میں جا کے مسلمانوں کو جدا گانا انتخاب کا جو حق تھا وہ ملا۔ اس کے بعد ہے جی دا شیئر آف مسلمز ان گورنمنٹ جاب۔ مسلمانوں نے گورنمنٹ جابس کے لیے بھی اپنا حصہ مانگا، کہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں سرکاری ملازمتوں میں الگ حصہ ملنا چاہیے، ہندوؤں کے برعکس۔ مقابلے کا امتحان ہوتا تھا، انہوں نے مقابلے کا امتحان رکھا، مقابلے کا امتحان بھی مسلمان دے نہیں سکتے تھے۔ کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ کیونکہ ہندو جو تھے وہ تعلیمی لحاظ سے مسلمانوں سے اوپر تھے، وہ زیادہ تعلیم یافتہ تھے، مسلمان اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے، ان کے پاس اتنے اچھے ٹیچرز بھی نہیں تھے، اتنے پختہ تعلیمی ادارے بھی نہیں تھے، جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ تعلیمی لحاظ سے بھی پیچھے تھے اور ویسے بھی میجورٹی میں نہیں تھے، منورٹی میں تھے، تو اس لحاظ سے بھی پیچھے تھے۔ اب سرکاری ملازمتوں میں دونوں طرف سے ان کا حصہ نہیں بن رہا تھا، تو سر سید احمد خان نے ایک ٹیکنیک سوچی کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کے لیے الگ سے حصہ مختص کرے انگریز حکومت، تاکہ مسلمانوں کو ان کی سیٹس مل سکیں اور وہ بھی ملازمتیں سرکاری کر سکیں۔ ساری کی ساری سرکاری ملازمتیں مقابلے کے تھرو بھی اور ویسے بھی ہندو لے جاتے تھے، اور اس لیے مسلمان معاشی لحاظ سے بہت پیچھے رہی جا رہے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے
کہا کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کے لیے الگ سے حصہ مختص کیا جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی انسٹرکشن ٹو اسٹے اوے فرام کانگریس۔ سر سید احمد خان نے کانگریس سے مسلمانوں کو دور رہنے کے لیے کہا، کیونکہ کانگریس جو تھی وہ ہندو نواز ہو چکی تھی۔ ایسی پولیٹیکل پارٹی تھی جو انگریزوں کو تو یہ کہتی تھی کہ پورے بر صغیر کی جتنی بھی میجورٹیز اور منارٹیز ہیں سب کی نمائندگی کرنے والی یہ پارٹی ہے، لیکن در حقیقت اس میں سارے کے سارے نمائندے جو تھے وہ ہندو تھے، اور ہندو سارے کے سارے جو تھے وہ اپنے مفادات کے لیے قوانین بناتے اور پاس کرواتے تھے انگریز حکومت سے، اور سارے کے سارے ڈیمانڈز وہ کرتے تھے جو ان کے اپنے حق میں بہتر ہوتی تھی، مسلمز کے لیے نہیں۔ تو پھر کانگریس مسلمانوں کی جماعت کیسے ہو سکتی تھی؟ اب مسلمانوں کی اس میں انٹرنس بے وقوفی تھی، سراسر بے وقوفی، کہ وہ ہندو نواز جماعت تھی، وہ صرف ہندوؤں کے لیے کام کر رہی تھی، مسلمانوں کے لیے وہ کام نہیں کر رہی تھی۔ تو مسلمانوں کی اس میں انٹرسٹ کس تحت ہو سکتی تھی؟ وہ صرف دکھاوا تھا کہ دیکھیں جی ہماری پارٹی میں تو مسلمان بھی ہیں، تو پھر یہ مسلمانوں کی بھی ہوئی۔ تو سر سید احمد خان نے کہا کہ آپ لوگ اس سے دور رہیں، آپ دور رہیں گے، یہ سارے ہندو ہوں گے اس پارٹی میں، تو انگریزوں کو اور پورے برصغیر کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، نہ یہ مسلمانوں کے لیے کام کرتی ہے اور نہ کوئی اس میں مسلمان نمائندہ ہے، تو یہ مسلمانوں کی جماعت ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا کہا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی پروویژن آف پولیٹیکل لیڈرشپ۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی قیادت فراہم کی۔ کس طرح سے فراہم کی؟ وہ کس طرح سے فراہم کی کہ انہوں نے تعلیمی ادارے اتنے مضبوط بنائے کہ وہاں سے بچوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر مسلم یونیورسٹی جو بنائی انہوں نے علی گڑھ، وہاں سے بہت زیادہ مسلمان طلبہ جو تھے وہ باہر نکلے اور بہت پالش ہو کے نکلے اور بہت اچھے سیاستدان بنے، جن میں علی برادران تھے۔ یہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کو علی برادران کہا جاتا ہے۔ خواجہ ناظم الدین تھے، سردار عبدالرب نشتر تھے، ظفر علی خان تھے، اور بہت سارے اور لوگ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی شملہ ڈیلیگیشن۔ شملہ ڈیلیگیشن، شملہ وفد جو تھا، یعنی وفد ڈیلیگیشن ہوتا ہے چند لوگوں کا مل کے کسی مطالبے کے لیے، ڈیمانڈ کرنے کے لیے کسی سے ملنے جانا ہے، کسی جگہ کسی پلیٹ فارم پر جانا کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، ان کو پورا کیا جائے، اس کو وفد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیلیگیشن کہتے ہیں۔ 1906 میں 1906 میں شملہ وفد جو تھا وہ گیا شملہ کے مقام پر وائسرائے ہند سے ملنے، وائسرائے ہند سے ملاقات کی اور ڈیمانڈز بتائیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سب سے جو بیسک اس میں ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ جداگانہ انتخاب، کہ ہمارے الگ سے انتخابات ہوں۔ اب اس نے ایک اشارہ دیا وائسرائے نے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اپنے لیے اپنا کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم کریٹ کر لیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت پازیٹیو بات تھی، جن باتوں کے لیے وہ گئے تھے وہ باتیں تو فی الفور منظور نہ ہو سکیں، لیکن جب آئین بننا تھا تبھی وہ چیزیں سلیکٹ ہونی تھی، اس میں تبھی وہ ڈیمانڈز مانی جانی تھی جو وہ لے کر گئے تھے، اور وہ مانی بھی گئی۔ 1909 میں جو آئین بنا، اس میں آئین میں ترمیم ہوئی، اس میں مسلمانوں کی وہ ڈیمانڈ مان لی گئی جداگانہ انتخاب کی، لیکن جو اشارہ ملا مسلمانوں کے لیے کو وہ بہت پازیٹیو تھا، جو اس وفد کو ملا، جو وہ اس ڈیلیگیشن کو اشارہ ملا، وہ یہ اشارہ تھا کہ آپ اپنے لیے الگ سے پولیٹیکل پلیٹ فارم بنا لیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو مسلمانوں نے فوراً ہی واپس آ کر 1906 میں پھر مسلم لیگ جماعت جو تھی وہ بنائی، اور یہ شملہ وفد کے سر سے رہا جاتا ہے، جس کی قیادت سر آغا خان نے کی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ، یہ پھر وہی پوائنٹ آ گیا ہے، مسلم لیگ کا قیام، اور مسلم لیگ کا قیام کا سہرا شملہ وفد کے ساتھ جاتا ہے، اور شملہ وفد کی وجہ سے مسلم لیگ جماعت جو تھی وہ قائم کی گئی۔ مسلم لیگ کی تشکیل کا فیصلہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہوئی، ہر سال ڈھاکہ میں یا مختلف جگہوں پر اس کا اجلاس ہوتا تھا، ہر سال وہ کانفرنس کا اجلاس ہوتا تھا۔ تو جب 1906 میں یہ اجلاس ہوا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا ڈھاکہ میں، تو وہیں پر مسلم لیگ کا قیام عمل میں آ گیا، جو کہ مسلمانوں کی اور صرف بڑے صغیر کے مسلمانوں کی سیاسی جماعت تھی۔ جی یہ پوائنٹ ایک ہے جی اردو ہندی کنٹروورسی 1867 میں اردو ہندی تنازع ہوا، یہ وہیں پر آپ نے پوائنٹ ایڈ کرنا ہے جہاں پر
ٹو نیشن تھیوری کے بعد آپ اس پوائنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ اردو ہندی تنازع برصغیر میں ہوا کس طرح سے ہوا کہ ہندو کہہ رہے تھے کہ ہماری جو بولی جانے والی زبان ہے یعنی ہندی ہے، اس کو اردو کی جگہ دے دی جائے، اردو قومی زبان تھی تب برصغیر کی، اس کی جگہ دے دی جائے، اور رسم الخط لکھی جانے والی جو لینگویج تھی مسلمز کی وہ فارسی تھی، تو فارسی کی جگہ سنسکرت کو دے دی جائے، دیوناگری کو وہ جگہ دے دی جائے جو مسلمانوں کی فارسی زبان کو ہے، اور بولی جانے والی یعنی قومی زبان جو اردو ہے اس کو اس کی جگہ ہندی کو رائج کر دیا جائے برصغیر میں۔ تو مسلمانوں نے اس کے لیے پھر بہت زیادہ احتجاج کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم لوگ 800 سال سے حکومت کر رہے تھے یہاں پر، ہماری بہت پرانی تہذیب اور ثقافت اور ہماری زبان یہاں پر رائج تھی، تو تب تو ان لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوا، اب کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ انگریز ہمارے اوپر غالب آ گئے اس وجہ سے، تو اس وجہ سے مسلمان جو تھے انہوں نے احتجاج کیا، اور یہ انٹرپریٹیشن آف اسلام بھی تھا برصغیر میں، کہ اسلام کی جو عقلی تشریح تھی وہ کی تھی برصغیر میں سر سید احمد خان نے، کس طرح سے کی کہ اسلامی اور مذہبی لحاظ سے بہت زیادہ طاقت دی اس تحریک کے ذریعے برصغیر کو، بہت زیادہ جو اسلامی میگزینز تھے وہ متعارف کروائے، بہت ساری اور چیزیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا کہ مسلمان زیادہ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں، اور اسلامی جو کتابیں تھیں جس میں ہم اور عیسائی جو تھے وہ اکٹھے بیٹھ کے کھا سکتے تھے، اقام و طعام کے نام سے رسالہ جاری کیا کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، کھانے کا حکم ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے مسلمانوں کے خدشات دور کیے، اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کی تشریح کی اسلام کی۔ اوکے، اللہ حافظ۔